जिस रोज मेरी डोली ससुराल के घर के सहन में उतरी, मेरी उम्र 18 साल 4.5 महीने थी। वालदैन ने मुझे एफए से आगे पढ़ने ना दिया, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी थी और लड़के वाले शादी जल्दी करना चाहते थे। पढ़ने का शौक मार दिया गया और मैं कॉलेज से निकाल कर ससुराल के घर आ गई। मेरा ससुराल और मैका मुतवस्सित दर्जे के घराने थे। आविद ने मुझे दिल से कबूल कर लिया था। इस दवाजी जिंदगी भी अच्छी गुजरने लगी। पूरा 1 साल हंसते खेलते गुजर गया। सास माओं की तरह, नंदे सगी बहनों की तरह प्यार करती थी। घर का कोई काम करने नहीं देती, दिन के वक्त जेवर के बगैर रहने नहीं देती थी और चाहती थी कि मैं दुल्हन बनी रहूं। मेरा दुल्हा उनका इकलौता लड़का था, इसलिए वो मुझे उसकी लाडली दुल्हन समझती थी। मैं 1 साल दुल्हन बनी रही। दूसरा साल शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया कि सास मुझे बड़ी गौर से देखती हैं। एक दिन एक उधेड़ उम्र औरत आई तो सास मुझे कमरे में ले गई और कहने लगी, ये हमारी दाई है। इस बेचारी का यही जरिया माश है। अब आई है और तो कुछ नहीं, इससे पेट ही मलवा लो। कुछ पैसे दे देगी और बेचारी दुआ दे देगी। मुझे पेट मलवाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन उसे भी मैंने सास का लाड और प्यार समझकर पलंग पर लेट गई। सास कमरे से निकल गई। दाई ने पहले तो मेरे पेट को टटोला, फिर पहलू से दबाना शुरू किया। नाक पर हाथ रखकर दबाया। इस तरह 10-15 मिनट तक पेट को मलकर उठ खड़ी हुई। वो कमरे के दरवाजे की तरफ गई तो मैं भी उठकर पीछे उसके दरवाजे तक आई। सास बावर्ची खाने में थी। दाई को शायद मालूम ना हुआ कि मैं पीछे खड़ी हूँ। उसने मेरी सास की तरफ सर हिलाया, जैसे इशारा किया हो कि नहीं। मैंने सास को देखा, उसका चेहरा उदास हो गया और उसका सर झुक गया। मैं फौरन समझ गई कि मेरा पेट क्यों मलवाया गया है और दाई ने सर हिलाकर सास को क्या बताया है। मैंने दाई को पैसे दिए और अपने कमरे में आ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि 1 साल गुजर गया है। मुझे तो अब तक माँ बन जाना चाहिए था, मगर दाई मेरी सास को मायूस कर गई थी। 1 महीना और गुजरा तो दाई एक बार फिर मेरा पेट मलने आ गई। जाते जाते सर के इशारे से मेरे सास को पहले से ज्यादा मायूस कर गई। दाई के इशारों ही इशारों में 1 साल गुजर गया और तीसरा साल शुरू हुआ तो सास मुझे एक शाह साहब के पास ले गई। शाह साहब ने एक कागज पर उल्टी सीधी लकीरें डाली और डालकर कहा, लकीरें जरा गड़बड़ कर रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो ये भी अपनी जगह पर बहुत जल्द आ जाएंगी। अगली जुमेरात को फिर आना। सास ने मेरे हाथ से 500 रुपये शाह साहब को दिलवाए। अगली जुमेरात आई तो शाह साहब को 500 रुपये और खरे हो गए, मगर सास खुश ना हुई, क्योंकि उनके शाह साहब ने फरमाया, जिस रूह ने आना है वो अभी सितारों की गर्दिश में भटक रही है। आने में जरा देर लगेगी पर आ जाएगी। 2 महीने बाद गली में आवाज आई, फॉल रमल दलील सास। फॉल रमल दलील सास दौड़कर बाहर गई और रमल फॉल वाले को अंदर ले आई। महलों में रहने वालों को मालूम होगा कि किस्मत का हाल बताने वाले ऐसे वक्त गलियों में आकर रमल फाल दलील की सदा लगाते हैं जब घरों के मर्द अपने कामकाज पर निकल जाते हैं। घरों में औरतें होती हैं और ये उनकी जहनी मजबूरियों और नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं। औरतों से ऐसी उस्तादी बातें करते हैं जो बिल्कुल सच मालूम होती हैं। मेरी सास भी उन्हीं औरतों में से थी। सास ने मेरा हाथ जोशी के हाथ में देकर कहा, बाबा जी इसकी गोद कब भरी होगी। जोशी ने मेरे हाथ की लकीरें देखी, फिर एक किताब खोलकर मुझसे कहा, इन खानों में से एक खानों पर दाएं हाथ की शहादत की उंगली रखो। मैंने एक खाने पर उंगली रख दी, पर एक जलपरी की तस्वीर बनी हुई थी। जोशी ने 3 चकोर टुकड़े इस किताब पर फेंके और बोला, जलपरी से निकल आए हैं, चांद चांद डूबेंगे फिर जल में चली जावेगी, फिर 3 चांद डूबेंगे फिर जल से निकल आवेगी, तब जाके मन की मुराद पूरी होगी। चिंता न करो बीबी, मैं ठंडे दूध की फूंके ना मारो, जल परी जल में रहती है। ये बड़ी भागवान है, जल थल खरीदेगी। 125 रुपये बाबे की हथेली पर रख, बाबा कुछ और बताएगा। बाबे के मन में कभी कभी मौज आती है। जोची के मन की मौज में 500 रुपये लेकर चलता बना, मगर बातें ऐसी बता गया कि सांस और नन्नों की बाँछें खिल गईं। फिर 4 चांद डूब गए, फिर 3 चांद और डूब गए। जल परी नहीं, जल थल तो ना किया, बल्कि इसी जल में डूब गई। दाई ने पेट मसला सर का वही पुराना इशारा कर कर चल दी गई। सास का चेहरा उतर गया। इस दवाजी जिंदगी का एक और साल गुजर गया। सास और नंदों का लाड प्यार भी गुजर गया, लेकिन खावन के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। एक रोज वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गए, जिसने मुझे चेक किया और 3 दवाइयां लिख दी। 15 दिनों का कोर्स था। कोर्स पूरा हुआ तो लेडी डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर चेक किया। उसने अलहदगी में मुझसे बहुत सी बातें पूछी, मेरे खावन के मुताल्लिक भी कई एक सवाल किए। फिर उसने खावन को बुलाकर कहा, वो भी किसी अच्छे डॉक्टर से अपना चेकअप करा लें। ये कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम अजीब सा होता है। जरा सी खराबी के नताइज बहुत बड़े होते हैं। आपका इलाज हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने घर आकर खावन से कहा कि वो भी किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले, मगर वो इस तरह भड़क उठे जैसे मैंने उनकी मर्दानगी पर कोई बड़ी ही तौहीन आमेज तोहमत लगा दी हो। नुक्स तुझ में होगा, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, अपने अपने मुतालिक खुद कोई राय कायम ना करें। आपकी राय गलत भी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब कुछ और था, मगर वो समझे कुछ और।
اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، چہرہ زرد ہو گیا۔ میں نے اپنی شادی شدہ سہیلیوں کو اپنے خاوند کے متعلق یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا، مرد کو ماں بہن کی گالی دے دو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ مشورہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کرائے۔ انہوں نے بتایا کہ مرد کی نظر میں ہر نقص صرف عورت کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گھوڑے جیسا سمجھتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے خاوند کا بھی موڈ خراب رہنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساس اور نندوں کا سلوک بھی بدل گیا۔ خاوند اور ساس کے کہنے پر سسر مجھے ایک بار پھر شہر کی مشہور لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ صبح ایک معائنہ کروایا، شام کو دوسری سے۔ دونوں نے معائنہ کر کے اپنی اپنی فیس وصول کی اور کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اب ان کے خاوند کا بھی چیک اپ کسی اچھے ڈاکٹر سے کروا لیں۔ مگر سسر نے بیٹے کی وکالت کرتے ہوئے کہا، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اسے معائنہ کروانے کی کیا ضرورت۔ میں نے واپس آ کر خاوند کو بتایا کہ لیڈی ڈاکٹروں نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ بولا، مگر اس کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ بول رہا تھا کہ اسے یہ فیصلہ سخت ناگوار گزرا ہے۔ میں پوٹوہار کے علاقے کی رہنے والی ہوں، جہاں تھوڑے فاصلے پر پہنچ والے پیروں کے مزارات اور گدیاں ہیں۔ مجھے 3-4 مزاروں اور خانقاہوں پر لے جایا گیا۔ وہاں کی خاک اور کنکریاں کھلائی گئیں اور کرتے کرتے میرے گلے میں 4-5 تعویذ لٹکنے لگے۔ ساس مجھے گولڑا شریف بھی لے گئیں، دیول شریف بھی گئے، 9 گز کی قبر پر بھی لے جایا گیا، زندہ پیر کے مزار پر بھی حاضری دی، مگر میری قسمت میں ایک ہی تانا تھا کہ یہ تو تھوہر کا پودا ہے جو زمین کا سارا پانی پی جاتا ہے، نہ پھل دیتا ہے اور نہ پھول۔ مجھ پر ایسے ایسے تیر برسنے لگے کہ شادی کی پہلی رات اور پہلا سال ایک حسین خواب کی طرح یاد رہ گیا۔ پھر میں نے اس خواب کو بھی ذہن سے اتار دیا۔ مجھے در و دیوار سے نفرت ہونے لگی۔ خاوند بیگانہ ہو گیا، نندے منہ بسوڑنے لگیں اور ساس مجھے اس طرح کے کام بتانے لگیں کہ تو ہماری اور تو کیا امید پوری کرو گی، چلو جھاڑو ہی لگاؤ، برتن ہی مانجو۔ اس طرح نہ جانے کتنی دل برداشتہ باتیں کرنے لگی۔ سب سے زیادہ مجھے جس چوٹ نے ادموا کیا وہ یہ تھا کہ مجھ سے میری سہیلیاں چھوٹ گئیں۔ وہ آتی تھیں یا میں ان کے پاس چلی جاتی تھی تو دل کا بوجھ ذرا ہلکا ہو جاتا تھا، لیکن سبھی مجھ سے دور ہٹنے لگیں کہ سب کو یہ کہہ کر ڈرایا گیا کہ مجھ پر کسی چیز کا سایہ ہے، میں کسی پیر کی بددعا ہوں، جس سہاگن پر میرا سایہ پڑے گا اس کی کوکھ بھی سوکھ جائے گی۔ میرے تن بدن میں ایک آگ لگ گئی، دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ مجھے خیال آیا کہ اگر میں جوابی کارروائی کے طور پر ساس اور نندوں کے منہ لگی تو وہ میرے خاوند کو بھڑکا کر مجھے طلاق دلا دیں گی، اور اگر طلاق کا تعلق صرف میری ذات سے ہوتا تو میں پرواہ نہ کرتی، پر مجھے اپنے ماں باپ کا خیال آ گیا کہ وہ کیسے یہ صدمہ برداشت کریں گے۔ میں نے دل کے شعلے دل میں ہی دبا کر رکھے اور دل جلتا رہا۔ میکے کی ایک سہیلی نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، وہ میری ہمراز تھی، ہماری دوستی گہری تھی۔ ازدواجی زندگی کے 6 سال جب مجھے اشارہ مل گیا کہ اب طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں، میں سوچنے لگی کہ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو مجھ سے کوئی شادی بھی کرے گا کیوں، کیونکہ سب کے سسرال والے یہی کہیں گے کہ میں بچے جننے کے قابل نہیں۔ ان حالات میں جب طلاق کی تلوار میرے سر پر لٹکنے لگی تو ساس نندوں کی باتوں کو برداشت کرنے لگی، لیکن پھر بھی روز آیا جھک ہونے لگی، مگر ہار مجھے ہی ماننی پڑتی کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے طلاق سے میں بہت ڈرتی تھی۔ ایک روز کچھ زیادہ ہی ہوا، تو میں ہو گئی اور میں میکے کے گھر آ گئی۔ شام کو خاوند آئے گا تو میں واپس جاؤں گی۔ گھر آئی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر والے اگر کہیں گئے ہوں تو گھر کی چابی ساتھ والے گھر میں ہوتی ہے۔ میں ساتھ والے گھر گئی تو وہاں اس گھر کا جواں سالہ آدمی اکیلا تھا۔ اس نے بتایا کہ میری ماں اور اس کی ماں اس کی خاطر کسی مزار پر منت ماننے گئیں۔ یہ آدمی شادی شدہ تھا، اس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی۔ اس آدمی سے پڑوسی ہونے کے ناطے اچھی جان پہچان تھی۔ اس کی بیوی 6-7 مہینے سے اپنے میکے میں تھی۔ یہ آدمی اپنی بیوی کو واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بٹھا لیا اور اپنی بیوی کا رونا رونے لگا۔ میں بھی اسے اپنی مصیبت کی کہانی سنا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں طلاق سے بہت ڈرتی ہوں کیونکہ اس سے میرے ماں باپ کو بہت بڑا صدمہ پہنچے گا۔ خدا کہیں سے مجھے ایک بچہ دے دے تو سارا جھگڑا ختم۔ اس مسئلے پر باتیں کرتے کرتے یہ آدمی کچھ زیادہ بے تکلفی پر اتر آیا۔ اچانک میرے انتقام اور بغاوت کا شعلہ اٹھا۔ میں نے دل سے سوچا، ایک بچہ چاہیے، میرے خاوند کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں؟ میرے قدم ڈگمگانے لگے، میری جذباتی حالت میرے قابو سے باہر ہو گئی۔ اسی وقت اس آدمی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تمہیں بچہ چاہیے، مل جائے گا، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، ہماری نظریں ٹکرائیں۔ میں نے اس کی مسکراتی آنکھوں میں بچے کی جھلک دیکھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس سے نہ چھڑایا۔ وہ اٹھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کیواڑ جب ایک دوسرے سے ٹکرائے تو یہ ذرا سا کھٹکا میرے سینے میں توپ کے دھماکے کی طرح گرجا۔ اچانک میری غیرت بیدار ہو گئی، میرا جسم اتنی زور سے کانپا جیسے کسی غیبی قوت نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا ہو، آبرو کی خاطر مسلمان بیٹیاں جان پر کھل جاتی ہیں، تم اتنی جلدی ہار گئیں؟ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہوش میں آؤ۔ وہ دروازہ بند کر میری طرف آیا، لیکن میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا، مجھے معاف کر دینا، میں اس سے چابی لیے بغیر ہی آ گئی۔ میں نے گناہ نہیں کیا تھا، لیکن گناہ کا ارادہ ضرور کر لیا تھا، اور یہی ارادہ مجھے سانپوں کی طرح ڈس رہا تھا۔ گلی میں آئی تو ایسے گھبراہٹ ہونے لگی جیسے دیواریں مجھ پر لعنت بھیج رہی ہوں اور آس پاس کے لوگ مجھے نفرت سے گھور رہے ہوں۔ میں کوئی ایسی پناہ ڈھونڈنے لگی جو مجھے گناہ کے اس احساس سے نجات دلا دے۔
مجھے اپنی ہمراہ سہیلی یاد آ گئی۔ میں بہت تیز چلتے ہوئے اس کے گھر پہنچی۔ میری سہیلی میرے دکھ سے واقف تھی۔ اس نے جب میری طلاق کے متعلق بات شروع کی تو میں نے اس سے کہا، آج میرے آنسو میرے اپنے سہاگ کے غم میں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تو میں ذرا نہ جھجکی اور اسے ساری بات بتا دی۔ میں اپنے ضمیر سے اس گناہ کا بوجھ اتار کر پھینکنا چاہتی تھی، وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، صرف سوچا تھا۔ میری سہیلی سب سن کر افسردہ ہو گئی۔ وہ مجھے سمجھتی تھی کہ ایسی نازیبا حرکت سے ناراض ہو گئی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اللہ کی قسم میں وہاں سے بھاگ گئی ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، یہی تو تم نے غلطی کی ہے، تم نے گناہ نہیں کیا، اب گناہ نہ کرنے کی سزا بھگتو۔ طلاق لے کر ماں باپ کے گھر آ بیٹھو، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو تم کو بیاہ کر لے جائے گا۔ تمہاری ساس کی طرح ہر کوئی تمہیں کہے گا یہ تھور کا پودا ہے۔ سن میری بہن، اس نے کہا، اولاد کی خاطر پیروں کے پاس جانے والی عورتوں کی گود تعویذ دھاگے سے نہیں بلکہ خود پیر ہری کیا کرتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں ایک فریب کی حکمرانی ہے اور یہ فریب ہم دوسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی۔ تمہیں اپنی آبرو اتنی پیاری ہے تو طلاق لے لو اور گھر بیٹھو اور باقی کی عمر اس گھر میں گزار دو، مگر میں اپنے آپ کو اس فریب کے لیے تیار نہ کر سکی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میری نجات ایک گناہ میں ہے ورنہ ہمیشہ کے لیے دھتکاری جاؤں گی، تو میرے اندر ایک ایسی بے چینی اور تلخی پیدا ہو گئی کہ بیٹھے چین نہ لے، چین ایک پاگل پن سا سوار ہو گیا۔ دل میں یہی ارادہ آتا کہ خودکشی کر لوں، ریل گاڑی کے نیچے سرک دوں، ڈوب مروں یا زہر کھا لوں۔ 2-3 دنوں کے بعد خاوند نے مجھے صاف کہہ دیا کہ وہ اب دوسری شادی کرے گا اور میں نے اس کی منت سماجت کی، محبت کے واسطے دیے۔ پھر میں نے اپنے آپ کو یہاں تک کہا کہ میں اس کے سر پر پاؤں رکھ دیا، لیکن وہ پتھر بن چکا تھا۔ پھر بھی میری منت سماجت اور واسطوں سے اسے تھوڑا نرم کر دیا۔ اس نے کہا، میری ماں ایک اور پیر کا نام بتا رہی ہے، میں اس سے کہوں گا تمہیں وہاں لے جائے، اگر وہاں سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو پھر میں تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے خاوند سے کہا، میں پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ خاوند نے کہا، پھر طلاق تو تمہارا مقدر بنے گی، تم تعلیم کا قصور ہے، تم ایفے کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو، اصل میں تم پیروں اور بزرگوں کی توہین کی سزا پا رہی ہو۔ میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میں تعلیم یافتہ ہوں۔ خاوند نے یاد دلایا تو اس کے ساتھ مجھے بھی یہ یاد آیا کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے، اس مقدس کتاب کو میں خدا کا پیغام کہتی ہوں۔ قرآن کا ذہن میں آتے ہی جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک روشنی چمکی، مجھے عقل نے راہ دکھائی۔ میں نے خاوند سے کہا، میں اس پیر کے پاس جاؤں گی۔ 2-3 دنوں بعد میں اپنی ساس کے ساتھ ریل گاڑی سے اس اسٹیشن پر اتری جس کے قریب اس پیر کا آستانہ تھا۔ اسٹیشن سے پیدل ہی پیر کے آستانے پر پہنچے۔ جناب پیر صاحب مریدوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس پر وجد طاری ہو گیا۔ ساس نے آگے ہو کر اس کے پاؤں چھوئے، پھر مجھے بھی آگے کر کر اس کے پاؤں چھونے کو کہا۔ ساس اپنی مراد سنانے ہی لگیں کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میری ساس سے کہا، تمہیں یہاں حضور کسی اور حالت میں ہے، لڑکی کو اندر بھیج دو، حضور مرادیں وہیں سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کاکی اندر چلی جاؤ، حضور کرم کریں گے۔ اس آستانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ میرا جسم بڑی زور سے کپ کپایا۔ ساس نے مجھے اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، جا اندر چلی جا، حضور آئیں تو ان کے پاؤں چھو کر بات کرنا، وہ جو عمل کرنے کو کہیں وہ دھیان سے اور دل سے کرنا، یہ تمہارے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی آخری موقع ہے۔ میں چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اندر پلنگ بچھا ہوا تھا، اس پر قیمتی تکیے اور پلنگ پوش تھا۔ کمرہ کافی سجا ہوا تھا۔ جلد ہی پیر بھی اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پیر کی صحت قابل رشک تھی، چہرہ خوبصورت اور لال سرخ تھا، جسم توانا۔ اس شخص کے چہرے اور جسم میں بڑی کشش تھی۔ اس نے آتے ہی مخمور آواز میں کہا، بچہ نہیں ہوتا، اور خود ہی جواب دے دیا، ہو جائے گا۔ اس نے مجھے پلنگ پر لیٹ جانے کو کہا۔ میں نے کھڑے کھڑے جواب دیا، مجھے تعویذ چاہیے، میں یہاں لیٹنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ ہنس پڑا۔ اگر شیطان میرے سامنے ہنسے تو قسم کھا کر کہوں گی اس شیطان اس پیر کی طرح ہی ہنستا ہے۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تعویذ بھی دوں گا اور بچہ بھی دوں گا۔ اس نے ایک بازو میری کمر کے گرد لپیٹ کر مجھے پلنگ پر گرایا۔ وہ ایک خوبصورت بھینسا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جاہل عورتیں کیوں اس کی مریدنیاں ہیں۔ وہ مجھے بھی ان عورتوں میں سے ہی سمجھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ شراب کی تھی یا چرس کی۔ مجھے پلنگ پر گرا کر وہ پلنگ پر چڑھایا۔ میں اچھل کر پلنگ سے اٹھی اور اس سے 3-4 قدم دور ہٹ گئی۔ اس نے پیار سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا، میں تجھ پہ ایسا تعویذ دوں گا کہ وہ پھر پتہ نہیں وہ تعویذ کی کون سی کرامت بیان کرنے لگا۔ میں نے اسے بولنے نہ دیا اور غصے میں کہا، میں تھوکتی ہوں تیری صورت اور تیرے تعویذوں پر، اب میں اپنا تعویذ آزماؤں گی۔ میں گمراہ ہو گئی تھی جو تمہارے پاس آئی۔ اس نے زور سے قہقہا لگایا اور کہا، او پاگل لڑکی، اور ساتھ ہی پلنگ سے اٹھنے لگا۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور مریدوں کے بیچ تیز تیز چلتے ہوئے آستانے سے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر میری ساس بھی باہر آ گئی اور پوچھنے لگی، حضور نے کیا کہا ہے؟ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے ہونٹ سل گئے، زبان میں بولنے کی طاقت نہ رہی۔ میں شاید خود بھی وہ نہ تھی جو اس گناہ میں خانے میں داخل ہونے سے پہلے تھی۔ ساس کچھ نہ کچھ بولتی رہی، لیکن میں چپ چاپ شام کے وقت ہم گھر پہنچے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، میں اپنے میکے جا رہی ہوں، اور پھر میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ ماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ کرم کرے گا، جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ میں رات ماں کے گھر رہی۔
آدھی رات کا وقت تھا، میں اس وقت تک سو نہیں سکی، دماغ میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ گھروں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیسی کیسی دھاندلیاں ہوتی ہیں جن سے مجبور ہو کر عورتیں اپنے نجات کے راستے خود ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ ان کی در پردہ حرکتیں ایسے بھید ہیں جو ان کے علاوہ صرف خدا ہی جانتا ہے۔ ان عورتوں کے خاوند فخر سے گردنیں اکڑائے پھرتے ہیں کہ گھر کے سب فرد اس وقت گہری نیند میں تھے۔ میں نے وضو کیا اور الماری سے قرآن نکالا اور چھت پر چلی گئی۔ ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی تھی۔ میں نے قرآن فصیل پر رکھا اور چھت کے ٹھنڈے فرش پر 2 نفل پڑھے۔ اس دوران میں اتنی زیادہ روئی، اچھی طرح پڑھ بھی نہ سکی۔ نفل پڑھ کر میں نے قرآن ہاتھ میں لیا اور کھڑی ہو گئی۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں خدا سے مخاطب ہو کر بولی، اللہ اگر تیری ذات کا وجود ہے، اگر تیری کتاب برحق ہے تو مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنی کتاب کا کرشمہ دکھا، ورنہ میں اس کتاب کو لفظوں کا پلندہ سمجھوں گی اور ساری عمر تیرا نام نہیں لوں گی۔ پھر میں کھڑے کھڑے اتنا روئی کہ اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں نے قرآن کو سینے سے لگایا اور روتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر روتی رہی، کب نیچے آ کر سوئی۔ جب امی نے جگایا تو سورج نکل آ چکا تھا۔ میں اٹھی تو ایسا لگا میرے اندر کوئی طاقت آ گئی ہے، دل کو ایک عجیب سا سکون ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دماغ روشن ہو گیا ہو۔ کل تک طلاق کا جو لفظ میری رگ رگ میں اترا ہوا تھا، اس کا خوف اور اس کا اثر بھی زائل ہو چکا تھا۔ میں نے خاوند کے نام خط لکھا جس میں لکھا کہ مجھے فوراً طلاق چاہیے، پورا حق مہر وصول کروں گی، ماہوار خرچہ تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ میں تمہاری محتاج نہیں رہنا چاہتی، اور اب تمہارے گھر نہیں آؤں گی، میری جو چیزیں تمہارے گھر ہیں بھیج دو تو اچھا ہے، ورنہ اپنی دوسری بیوی کو دے دینا۔ بھائی اسکول سے آیا تو میں نے خط دے کر اسے کہا کہ میرے سسرال کے دے آؤ۔ جب ماں باپ کو یہ بتایا کہ خط میں کیا لکھا ہے تو ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میں نے کہا اگر خدا سچا ہوگا تو ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا جس طرح پہلے طلاق کا سن کر میں کانپ جایا کرتی تھی، اب مجھ میں دلیری آ گئی تھی اور کوئی غیبی مدد تھی جو مجھے اندر ہی اندر یقین دلا رہی تھی کہ اللہ اب سب ٹھیک کر دے گا۔ 10-12 دنوں بعد طلاق نامہ بما حق مہر مجھے مل گیا۔ میرے کپڑوں کا ٹرنک بھی آ گیا، البتہ زیور کی کچھ چیزیں وہ لوگ ہضم کر گئے۔ سامان کے ساتھ ساہس کا پیغام بھی ملا کہ اب دیکھیں گے اس سوکھے پیڑ سے کون پھل حاصل کرتا ہے۔ یہ تو تھور کا پودا ہے جو زمین کا سارا پانی پی جاتا ہے، پھل دیتا ہے نہ پھول، لیکن اب مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، دل کو سکون تھا۔ 5-6 مہینے گزرے، ہمارا وہی پڑوسی جس کے ساتھ میں بھٹک گئی تھی، اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر وہی پڑوسی میری نجات کا سبب بن گیا۔ میں ایک دن گھر کی چھت پر گئی تو وہ بھی اپنی چھت پر موجود تھا۔ اس دن کے بعد سے میں اسے آج دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نیچے آنے لگی تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا بات سنو، اگر تم چاہتی ہو تو میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے نا لوگ مجھے تھور کا پودا کہتے ہیں، کیا آپ کو پھول اچھے نہیں لگتے؟ اس نے کہا مالک کا کام ہے محنت کرنا، پھل پھول لگانا مالک کا کام ہے۔ میں نے کہا جاؤ موج کرو۔ اس نے کہا اکیلے اکیلے کیا خاک موج ہوگی؟ میں نے اس کی آنکھوں کی زبان سمجھ لی اور اس آدمی سے کہا کہ اپنی والدہ سے کہو کہ ہمارے رشتے کی بات کریں۔ امی ابا نے 2-4 پھیروں میں بات پکی ہو گئی۔ نہایت خاموشی اور سادگی سے ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میری ماں کو اب تک یہی ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا، اگر بچہ نہ ہوا تو کہیں بیٹی پھر سے گھر نہ آ جائے، لیکن خدا نے اپنے نام اور کلام کو سچا کر دکھایا۔ شادی کے دوسرے مہینے میں نے ماں کی ساری پریشانی دھو ڈالی اور انہیں خوشخبری بتائی۔ پھر خدا نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ جو پیر عورتوں کو اولاد عطا کرتا ہے، وہ ایک روز اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ ایک بس میں سفر کر رہا تھا۔ بس بے قابو ہو کر سڑک سے ہٹ گئی اور اسی رفتار سے جا کر ایک مضبوط درخت سے ٹکرائی۔ اس میں 26 سواریاں مر گئیں، جن میں یہ پیر اور اس کے مرید بھی تھے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کا انجن اندر تک، بس میں سواریاں مر گئیں۔ اور پوٹوہاریوں کو یہ پرانا حادثہ ضرور یاد ہوگا۔ بہتوں کو تو سراغ بھی بہت مل گیا کہ وہ پیر کون تھا۔ میرے پہلے خاوند نے دوسری اور پھر تیسری شادی کی، لیکن آج تک بے اولاد ہے۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے، میرا سب سے چھوٹا بیٹا اس وقت 14 سال کا ہے۔